जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा जो सेशन है वो पिछले सेशन से लिंक्ड है। पिछला हमारा जो सेशन था वो अक्ल के हवाले से जुबैर साहब ने पेश किया था कि कुरान में अक्ल से क्या मुराद है। अक्ल के लुग़वी मायने रोकने मना करने के हैं। इसके इस्तिलाही मायने हैं किसी मामले की मंतकी तशरीह करना, उसकी सलाहियत होना, आगाही का नूर तक जो तमाम अदराक है उसका अहाता करना, और अमल और नताइज को जिसके जरिए बांधा जाए उसको अक्ल कहते हैं। हवा से खमसा की कंबाइंड कोऑर्डिनेशन को भी अक्ल कहते हैं। अब जब अक्ल की समझ आ जाए तो अक्ल का इस्तेमाल भी हमें ज़रूरी करना है, क्योंकि इसी के ज़रिए अमल और नतीजे का जो लिंक है, जो उसका ताल्लुक है, हमें समझ में आएगा। और हमें हर काम जो अपना करना है अपनी ज़िंदगी में ये सोच के करना है कि इसका आगे जो नतीजा निकलेगा वो किस ज़िम्रे में आएगा, या तो वो अजाब के ज़िम्रे में आएगा या वो रहमत के ज़िम्रे में आएगा। तो आज हमारा लेसन जो है ये इस हवाले से हमने देखना है कि इसका नतीजा अच्छा है किसी काम का या बुरा है, और अल्लाह का अजाब या अल्लाह की रहमत को हम किस तरह अपने ऊपर बना लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं कि हमें अपने अमल को नज़र में रखना है, और अक्ल के साथ अपने अपने हर काम के ऊपर नज़र रखते हुए अक्ल को इस्तेमाल करते हुए हमने हर काम करना है। तो आज का लेसन जुबैर साहब आप प्लीज हमारे लिए रहनुमाई कीजिएगा कुरान के हवालों से कि हमें किस तरह से अपने अमल को आगे लेकर बढ़ना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर नताइज की तरफ बढ़ सकें। जी प्लीज। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। और अल्लाह करीम हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का प्रोग्राम जो है ना जी हमारा, ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में चूँकि ये हमारे साबका प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ख़ुद तन्हा भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है कि जिसमें आज हम कोशिश करेंगे कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एक ऐसी उलझन जो कि हमें इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी बतौर उम्मत जो बीमारी हमें लाहक है, आज उसका भी इलाज इंशाअल्लाह ताला हम निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे कुरान करीम जो है वो अक़वाम का इलाज करता है, कैसे वो अफराद का इलाज करता है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है वो पूरी उम्मत मुसलमा के लिए है, ना कि सिर्फ वो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा में कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ अजाब का लफ्ज़ आते ही हमारे अजहान में, हमारे क़ुलूब में एक खौफ, एक डर और ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिरी बात है होनी भी चाहिए कि अजाब जो है वो कभी किसी की खुशी का बायस तो बना नहीं। तो अजाब का लफ्ज़ आते ही हमारे ज़हन में एक ये खौफ व हरास आता है, और इसके साथ ही एक तसव्वुर, एक सोच जो है वो हमारे अज़हान में गर्दिश करने लगती है। और वो सोच ये है कि ये अजाब जो है ये खुदा की तरफ से आया है, और खुदा जो है वो अपनी मर्ज़ी करता है कि वो जिस पर चाहे अजाब भेज दे और जिसको चाहे अजाब से हटा दे। और खुदा जो है वो बिल्कुल हमारे अकायद के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है कि वो जो अल्लाह ने कुरान करीम में अपने अजाब का ज़िक्र किया है, तो वो सारे अजाब जितनी भी वो बात करता है कुरान करीम के अंदर, ये सारी चीज़ें उसके मिजाज के मुताबिक हैं, ना कि उसके कवानीन के मुताबिक। तो आज हम जो हैं वो ये एक अहम तरीन नुक्ता आप लोगों के सामने रखेंगे कि एक कायनाती रब, एक अल्लाह के जिस पर हम ईमान लेकर आए हैं, और वो रब के जो रहमान है, जो रहीम है, जो अपनी तमाम तर सिफ़ात आपके सामने लेकर आता है। तो बेसिकली आज हमने इस लफ्ज़ अज़ाब को बताना है कि ये अज़ाब जो है ये कैसे आता है और ये क्यों आता है। एक तो हमें ये बताया गया कि ये अज़ाब आता है। अब ये आता कैसे है, यहाँ पर हमारी तरफ से जो हमारे जो अक़ीदाना गुफ्तगू जो है हमारी, उसमें हम उमूमी हमारी गुफ्तगू यही है कि ये खुदा की मर्ज़ी है। और खुदा की मर्ज़ी के सामने अब मतलब अपनी तरफ से जान छुड़वा ली है, अपने किसी अमल का एतराफ़ नहीं है, अपनी किसी कोताही का एतराफ़ नहीं है,
बल्कि ये सारा कुछ खुदा की झोली में डाल के खुद मासूम बन के बैठ जाते हैं और खुदा के सामने और दुनिया अक़वाम के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि ये सारा काम खुदा ने किया है, इसमें हमारी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं। तो आज हम ये बताएंगे कि कुरान करीम हमें ये बताता है कि लफ्ज़ अज़ाब जो है ये कैसे आता है, वो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जहाँ पर वो कौन सी ऐसी कोडिंग है कि जहाँ पर अज़ाब जो है वो एक्टिवेट होता है, और वो कौन सी कोडिंग है कि जहाँ पर रहमत एक्टिवेट होती है। तो आज हम इन तमाम तर चीज़ों से इंशाल्लाह पर्दा उठाएंगे, और आज का पूरा बुनियादी हमारा लेक्चर जो होगा वो इसी पर है कि क्या खुदा अपनी मर्ज़ी या मिजाज के ताबे है, या उसने इंसानों के लिए कोई क़ायदे क़वानीन मुतय्यन किए हैं कि जिसके तहत वो ये बताता है कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ मकाम पर इस अंदाज़े में, इतनी मिक़दार में, इतनी तादाद में पहुँचेगी, उसके बाद मेरा ये एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर उस सिस्टम को टैकल करना है तो उसके बाद रहमत की कोडिंग उसने बताई है कि फिर उसके बाद आपने उससे बचने के लिए करना क्या है, उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है और उसको टैकल कैसे करना है। ये तमाम तर चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हमारे आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे जी। मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि काइंडली सूरह बकरा आयत नंबर 155 अगर निकाल लें तो यहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे जी। सूरह बकरा आयत नंबर 155। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, ये अगली आयत है जी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आयत नंबर 155, 156 और 157, ये 3 आयात जो हैं जी हमने लेनी है। अच्छा, इसमें अब अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम तमाम अक़वाम के लिए, तमाम लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, तमाम इंसानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जी। पैगाम क्या है कि यकीनन और ज़रूर हम आजमाएंगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, आजमाएंगे हम आपको खौफ से और भूख से और अमवाल से, मालो मता से, उनके नुकसान से, वल अनफुस, और जानों के नुकसान से, शख्सियात के नुकसान से, वस्समरात, और नताइज से। इन्हें हमारे यहाँ अमूमी तौर पर सब जो है वो उसको उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो समर है वो फलों के ही मामलात में रखा जाता है, लेकिन हम ये पहले बता चुके हैं कि फ़वाकिह और समर में क्या फ़र्क होता है। ये अल्फाज दोनों फलों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। फ़वाकिह फल को ही कहते हैं, समर भी फल के लिए बोला जाता है, लेकिन समर जो है वो तमासील के अंदर बोला जाता है। जैसे हम ये कहें कि सब्र का फल मीठा है, तो वो जो सब्र का फल होगा उसे समर कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वो सब्र के फल मांगे थे खुदा से, वो समरात की बात की थी। वहाँ पर वो फ्रूट या माल्टे अमरूद की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर समरात यानी नताइज की बात हो रही थी, वहाँ पर समरात का जिक्र आया है। अच्छा जी, अब वबश्शिरिस साबिरीन, और आप बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को। अब ये बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कुरान करीम की तरफ से कि अल्लाह ने हमें ये बता दिया है कि यकीनन ज़रूर मैं आजमाऊंगा खौफ से, भूख से, अमवाल से, उनके कम होने से, पर्सनैलिटीज़ के तबाह होने से, जानों के तबाह होने से, नताइज के गलत नताइज निकलने के, और ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ वो बता रहा है कि और बशारत दे दें आप साबरीन को। अब हमें ये तो पता है कि अल्लाह हमें इन तमाम तर चीज़ों से आजमाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन तमाम तर चीज़ों को आजमाने की कोडिंग कौन सी है। वो कौन से ऐसे काम हैं कि जब कोई कौम वो काम करेगी, अब वो कोई फ़र्द इनफरादी तौर पर या कोई कौम इज्तमाही तौर पर वो काम करेगी, तो फिर खुदा का कौन सा कानून जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आज हम ये बताएंगे कि ये खौफ, भूख, नक्सल अमवाल और शख्सियात का तबाह होना, जानों का तबाह होना, इन तमाम तर चीज़ों के वो कौन से कोड हैं, वो कौन से मकामात हैं कि जहाँ पर इंसानी अमल वहाँ तक पहुँचता है
اور اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے یہ تمام تر چیزیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے ساری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ اوپر آ گئی، اس کے بعد قرآن نے بتا دیا کہ جب یہ تمام تر چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں، جب یہ تمام تر چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اموال کا نقصان بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہے، نتائج کا نقصان بھی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رجوع کرنا ہے۔ اگلی آیت الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قالو کا لفظ جو ہے یہ صرف محض لفاظی نہیں ہوتی، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہر قول جو ہے وہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے اقوال فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا قول نہیں ہے جو محض لفاظی پر مبنی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول جو ہے وہ عمل پر مبنی ہے۔ تو الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا پلٹ کر جائیں گے۔ اب رجوع کرنا ہے جی، ہم قرآن نے یہ بتایا ہے، اور رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف تو رجوع ہمارا تب ہو کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ ہے کہاں۔ تو وجودی طور پر تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ اس وقت کہاں ہے، وہ کہاں اس وقت۔ ویسے تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ وجودی طور پر اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم رجوع کی بات کریں گے تو پھر ہمیں اس طرف رجوع کرنا ہوگا جس طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ نے بھی رجوع کا طریقہ جو بتایا وہ یہ کیا کہ کتاب کریم کے اندر اللہ رجوع کرتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اللہ ہماری طرف جو رجوع کرتا ہے وہ اپنی کتاب کے ذریعے کرتا ہے، اور ہم جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر بے شک اس کتاب کے ذریعے کریں گے، بے شک ہم رسول کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کریں گے، قرآن اور سنہ کے مطابق ہم رجوع کریں گے۔ اب آئیے، جب کتاب کی بات آئی کہ ہم رجوع جب کریں گے تو پھر اس کتاب کریم سے ہی ہمیں ان تمام 5 چیزوں کا جو اوپر ذکر آیا ہے اس کا حل ہمیں مل جائے گا، اور یہ حل آج ہم بتائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ پروگرام آج صرف QWS کے ادارے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آج کا پروگرام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جہاں کوئی مسلم یہ سوچتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کا عذاب کہاں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور رحمت کہاں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، کیسے رحمت جو ہے وہ عذاب کو ڈی ایکٹیویٹ کرتی ہے، یہ تمام تر چیزوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اچھا جی، اب فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ رجوع کرنے کے بعد جو 3 چیزیں آپ کو میسر آئیں گی، وہ پہلی چیز تو آئے گی کہ آپ کو خدا کی تائید، خدا کی تائید، صلوات، ہم صلوات پر بہت تفصیلاً ہم گفتگو کر چکے ہیں، تو اس کا ایک میننگ ہم لے لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے ہمارے لیے کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے پھر ان پر صلوات ہوتی ہے، یعنی خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے ان کو، اور رحمت حاصل ہوتی ہے، ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور بے شک وہ ہدایت پر ہے، یعنی اور پھر وہ ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان کو میسر آ جاتی ہیں کہ جو لوگ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ 3 ڈائمینشنل پروگرام جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ ایک مصیبت آئی ہے، ایک عذاب آیا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رجوع کرنا ہے۔ رجوع کہاں کریں گے آپ؟ یقیناً آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے۔ اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کے بعد آج ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ کہ آج ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ تو میں آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ آپ یہ 5 چیزیں اپنے پاس لکھ لیں۔ ایک خوف، ایک جوع، بھوک، ایک نقص الاموال والثمرات، اور نقص الانفس، تو یہ 5 چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیجئے تاکہ ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ یہ 5 چیزیں کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیزیں تو اب ہمیں کلیئر ہو گئیں کہ اللہ نے یہ 3D پروگرام ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جی۔ اب اس 3D پروگرام میں سب سے پہلے ہم جائیں گے خوف اور جوع کی طرف، کہ خوف اور بھوک جو ہے یہ کہاں ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ سورہ النحل آیت نمبر 112 اگر نکال لیں، سورہ النحل آیت نمبر 112 اگر نکال لیں تو
اس میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھوک اور خوف جو ہے، یہ جو عذاب ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ ایکٹیویٹ کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اچھا جی، اب اللہ جو ہے وہ مثال دے رہا ہے اس ایک قریہ کی کہ جو بڑا اس میں امن تھا، اطمینان تھا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، ہر چیز ان کو مل رہی تھی۔ پھر اچانک کیا کیا ان لوگوں نے نعمت سے کفر کر، نعمت کا کفر کیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اب نعمت کے کفر سے ہوا کیا ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب انہوں نے نعمتوں کا کفر کیا تو پھر اللہ نے ان کو چکھائی ان کو بھوک اور خوف۔ یہ پہلے جو ہم پچھلی آیت 155 میں ہم بات کر چکے ہیں کہ خوف اور بھوک جو ہے یہ ایکٹیو کہاں پر ہوتی ہے، یہ کفران نعمت پر ایکٹیو ہوتی ہے۔ جی لکھ لیجیے بس، یہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کوئی بھی قوم اگر یہ جاننا چاہتی ہے، کوئی بھی قوم، اور خاص طور پر ہم جو ہم بات کریں گے اپنے وطن کی، کہ اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خوف اور جو یہ بھوک ہم پر کیوں مسلط ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم کفران نعمت میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کا یہ قانون ایکٹیو ہے، یہ کوئی لحاظ نہیں کرے گا، یہ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں آئیں گے، یہ ان کو رونتا ہوا مٹاتا ہوا چلا جائے گا، اور قومیں دنیا کے اندر کامیاب وہی ہوں گی جو نعمتوں کا شکر کریں گی، نعمتوں کا کفر نہیں کریں گی۔ تو ایک تو قرآن کریم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ خوف، بھوک اور خوف جو ہے، یہ ان دونوں کی ایکٹیویشن جو ہے یہ کفران نعمت کے اوپر۔ تو نعمت کا اور کفر کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک آیت نکال لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 نکال لیجئے جی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ پچھلی آیت میں تو ہم نے یہ پڑھ لیا جی کہ کفران نعمت جو ہے وہ کسی بھی قوم کو بھوک میں اور خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ اب قرآن کریم نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ کفر اور کا متبادل جو ہے وہ شکر ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اللہ کی رحمت کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو کفر کو چھوڑ کر شکر کی طرف آنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار ہوگے تم تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے۔ تو پتہ چلا کہ عذاب کے شدید ہونے میں کفر بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ شکر کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہم بتا چکے ہیں کہ شکر جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو چیز آپ کے پاس، جو سکل، جو مال، جو دولت اللہ نے آپ کو دے رکھی، وہ آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی، یہ شکر ہے۔ اور شکر کی ایک روحانی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ شکر کہتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اس انسان تک پہنچا دیا جائے کہ جو اس نعمت سے محروم ہو، یا اس قوم تک پہنچا دیا جائے کہ جو اس نعمت سے محروم ہو۔ تو شکر جو ہے وہ یوٹیلائزیشن ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیلائزیشن نہ کرنا، بند کر دینا، انکار کر دینا، رک جانا، یہ تمام تر چیزیں کورڈ کر لینا، ڈھانپ دینا کسی چیز کو، یہ تمام تر چیزیں کفر کے زمرے میں آئیں گی۔ تو پہلی چیز ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ خوف اور جوع، خوف اور بھوک۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بتایا تھا کہ خوف اور حزن کو جب آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں تو یہ دو کیفیتیں ہیں۔ حزن جو ہوتا ہے یہ ماضی سے منسلک ہوتا ہے، اور خوف جو ہوتا ہے یہ مستقبل سے منسلک ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم کی موجودہ اور آنے والی حالت کو سنوارنے کے لیے ہمیں خوف سے نکلنا ہوگا، ہمیں بھوک سے نکلنا ہوگا۔ تو جناب ایک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا جی کہ خوف اور جو ہے یہ
کہاں پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اس کا قانون جو خدا نے بتا دیا آیت نمبر 155 کے 112 کے اندر، اور شکر اور کفر سورہ نحل آیت نمبر 112 میں، اور شکر اور کفر کو قرآن کریم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اچھا، یہ خوف اور جوع ہو گئے، یہ دو ہو گئیں۔ اب دو اور لے لیجئے، نقص الاموال والثمرات۔ یہ جو مال ناقص ہونا، نقص الاموال والثمرات، اموال کا نقصان اور ثمرات کا اور نتائج کا، اموال اور نتائج کا نقصان، اس کے لیے آپ اگر کائنڈلی سورہ الفجر آیت نمبر 89، سورہ نمبر 89 ہے، اس کی آیت نمبر 15 اگر نکال لیجئے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ خوف اور جوع، اس کی ایکٹیویشن اور ڈی ایکٹیویشن کیسے ہوگی۔ اب نقص الاموال والثمرات، اب یہ جو عذاب ہیں یا آزمائشیں جو آئیں گی کسی بھی قوم پر، اس کی حالت کیا ہے اور اس کی ڈی ایکٹیویشن کیا ہے، اور پھر اس پر رحمت کی ایکٹیویشن کیا ہے، یہ دیکھیے۔ اب قرآن کریم نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفجر آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور جب انسان کو اللہ مبتلا کرتا ہے، رب مبتلا کرتا ہے، اور پھر مبتلا کرنے کے بعد اسے اکرام دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا اکرام کیا، میری بڑی عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو مبتلا کرتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے اس میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب دیکھیے جناب، نقص الاموال والثمرات کا ایکٹیویٹ ہونا، فرما رہے ہیں کلا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے۔ اب دیکھیے جناب، اب جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اب رزقہ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اموال بھی اور ثمرات بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آیت نمبر 16 میں یہ دونوں رزق کے لفظ میں یہ دونوں عذاب جو ہیں وہ ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ فیقول ربی اہان، تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے رسوا کیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ کلا، کہنے لگا نہیں، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، یتیموں کی تکریم نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مساکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیجئے جی وہ دوسری آیت بھی سورہ المعون کے اندر، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب وہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ بحیثیت قوم، انفرادی طور پر آپ یا اجتماعی طور پر آپ کی پوری قوم، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اموال کے اندر نقصان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نتائج بھی درست نہیں نکل رہے، وہ ثمرات جو ہیں چاہے ان کو پھل ہی سمجھ لیں آپ، میں تو بتا رہا ہوں کہ ثمرات جو ہیں وہ دوسرے ثمر، اس کو تمثیلی انداز میں بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ اسے پھل بھی تسلیم کریں تو یہ اگر یہ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو ان کی دونوں کی بنیادی وجہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ آپ یتیموں کی تکریم نہیں کریں۔ جہاں پر ان دو کیٹیگریز کو اگنور کیا جائے گا، جس ملک میں بھی، پوری دنیا کے اندر، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، جس ملک کے اندر ان دو کیٹیگریز کو اگنور کیا جائے گا، وہ نقص الاموال اور ثمرات، ان دونوں عذابوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ قانون ہے خدا کا، یہ خدا کا قانون ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ مسکین اور یتیم، یتیم ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ فوت ہو گئے، یہ عادی بات ہے۔ مکمل بات یہ ہوتی ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی ذمہ داری سے نکل کر رحمان کی ذمہ داری میں آ جائے، یعنی کہ انسان کی ذمہ داری سے نکل کر قرآن کی ذمہ داری میں آ جائے، بیت المال کی ذمہ داری میں آ جائے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری میں آ جائے، وہ یتیم ہوتا ہے۔ اب یہی اس کا فرید ہونا ہے، یہی اس کا نادر ہونا، لغت کے اندر اس کو فرید اور نادر کہا گیا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس بیچارے کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کے گھر کا خرچہ 50,000 ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مجبور انسان کا ایمان خدا بھی نہیں آزماتا۔
آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مجبور انسان کا ایمان آزمائیں۔ جب کبھی کسی مجبور کا ایمان آزمایا جائے گا وہ کافر نکلے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو آپ اس کے کفر کے ملتزم ہوں گے، اس کے کفر کا آدھا حصہ آپ کے حصے میں آئے گا، کیونکہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے آپ ہیں کہ آپ نے اپنی سکل اور اپنی چرب زبانی سے وہ جو 50,000 کی نوکری تھی وہ آپ نے اس پر 25,000 کا بندہ رکھ لیا ہے۔ آپ جبکہ جانتے ہیں کہ نہیں یہ نوکری، یہ محنت 50,000 اس کی اجرت بنتی ہے، لیکن آپ نے 25 میں اس کو راضی کر لیا۔ عند اللہ آپ کا حساب ہوگا، عند اللہ آپ، اور عند اللہ کیا جی، دنیا میں ہی آپ نقص الاموال، نقص الثمرات کو دیکھ لیں، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی نسل ضرور دیکھے۔ تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قوموں میں اگر کسی قوم کو یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اجرت، اپنے محنت کرنے والوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق رکھ لی ہیں بلکہ ان کی ضرورت کے مطابق نہیں رکھی، تو یہ وہ مساکین ہیں جو دنیا اور آخرت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اور اس کے بعد جب کوئی مسکین گزارے کر کر کے تھک جاتا ہے، محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، تو وہی عنقریب یتیم ہونے والا ہے، وہی ہے کہ جس کے ماں باپ بھی مر جائیں گے، اور وہی ہے کہ جو عنقریب معاشرے کے اندر جو ہے وہ فرید ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا۔ اور اگر اسے قرآن کا سایہ نہ ملا، رحمان کا سایہ نہ ملا، اسلامی حکومت کا سایہ نہ ملا، بیت المال کے سائے میں وہ نہ آیا، تو عنقریب وہ بھی مر جائے گا۔ تو قرآن کریم نے یہ دونوں عذاب، نقص الاموال والثمرات، اس کی دونوں کی بنیادی وجوہات اس سورہ الفجر آیت نمبر 15، 16، 17، 18 کے اندر بیان کر دی ہے جی۔ یہاں پر بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ عذاب کیسے ایکٹیویٹ ہوا ہے، تو یہاں پر یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت ایکٹیویٹ ہو جائے تو یتیموں کی تکریم شروع کر دیں، مساکین کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اللہ آپ پر اپنا کرم اور فضل کرنا شروع کر دیں۔ اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اس کے لیے ایک اور بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ صورت نکال لیں، وہ بھی اس کی حمایت میں بڑی کمال خوبصورت آیت ہے، سورۃ طلاق آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینفق ذو سعۃ من سعۃ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا، فلینفق مما اعطاہ اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ دے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے انفاق کرے، اس میں سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما اعطاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اس پریشانی، کسی بھی اگر آپ پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ مبتلا ہیں، تو اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ پہلے روز سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ خدا نے دے رکھا ہے، چاہے وہ سکل ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ صلاحیت، کوئی بھی کچھ بھی چیز جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، جو آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، وہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ وہ آپ کے لیے، آپ کی ذریت کے لیے عمل خیر ہوگا، وہ آپ کے آباء و اجداد کے لیے عمل خیر ہوگا، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ خدا کی راہ میں ایسے عمل صالح کیجئے کہ جس کی صلاحیتیں آپ کے جانے کے بعد بھی تابندہ رہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ، جس پر رزق تنگ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ دینا۔ عجیب قانون دیتا ہے جی قرآن کریم، آلریڈی بتا رہا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، اس تنگ شدہ انسان کو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تم نے خدا کی راہ میں دینا ہے۔ تو پھر جو تنگ نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کریم کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو آلریڈی پریشان ہے، لیکن اس پریشان حال انسان کو اس پریشانی سے نکلنے کا علاج قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے جی، یہ دو ہو گئے۔ پہلے ہم نے اوپر خوف اور جوع پر بات کی ہے، اس کے بعد ہم نے نقص الاموال و ثمرات پر بات کی ہے جی۔ اچھا، ان تمام مسائل کا حل بھی سورۃ طلاق آیت نمبر 7 میں بتایا۔ اچھا، اب نقص الانفس کی بات، پانچویں جو چیز تھی، وہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 اگر آپ نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس پر شاید بہت ہی زیادہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے پچھلے پروگرامز میں بھی، اور یہاں پر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ، اس کا نقصان جو ہے وہ کہاں ایکٹیویٹ ہوتا ہے جی؟ وہ وہاں ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے امر کے اندر اپنی مرضی، اپنی من مرضی کی مداخلت کرتے ہیں۔
خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق۔ اب خدا نے اپنی تمام تر اوامر آپ کے سامنے اپنی کتاب کے اندر رکھ دیے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، آپ نے یتیم کا حق نہیں کھانا، آپ نے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھانا، آپ نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے شہرداروں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اقلیتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کیا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لیں ذرا یہ خسارے والے کون ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے جی، یہ خسارے والے کون ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 15 نکال لیجئے اگر، جزاک اللہ۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ان سے کہو کہ خسارہ پانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شخصیات کو ڈیمولش کیا ہے، جنہوں نے خسارہ کیا ہے اپنی ذات کا، وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنی فیملی کا، نہ کہ صرف اپنا نقصان کیا ہے بلکہ اپنے اہل کا بھی، کہ وہ اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان دے، وہ خود اس کی اپنی ایک ذات جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی ذات کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے لپیٹ میں، اس کے لپیٹے میں اس کی فیملی بھی آ گئی ہے۔ اور کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، بے شک یہ ایک واضح خسارے کے اندر ہے۔ میں عرض کر چکا تھا کہ نقصان اور خسارے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نقصان ہمیشہ مال کا ہوتا ہے، اموال کا ہوتا ہے، خسارہ ہمیشہ ذات کا ہوتا ہے، خسارہ ہمیشہ ذات کا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر کہ آدم علیہ السلام کی بات بھی یہی تھی، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر بھی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اس کا خسارہ ہے، یعنی اس کی ذات جو ہے، جب وہ ذات ڈیمولش ہوگی تو یہ اس کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی خسارے میں، آپ انفس یعنی آپ کی پرسنالٹی جو ہے، آپ کو جان کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی شخصیت کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کھو بیٹھے، آپ اپنا خسارہ کر چکے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ اے میرے رب، بظاہر اس آیت کے اندر یہ صاف دکھائی دیتا ہے، محسوس کیجئے، تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جنت کی رحمتوں اور نعمتوں کے چھن جانے کا دکھ ہے، یا مجھے یہ ڈر ہے کہ رب کریم آپ مجھے ماریں گے، مجھے بڑی مار پڑے گی، مجھے بڑا عذاب ہوگا۔ ان چیزوں کا ذکر آدم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بلکہ ایک عظیم شخصیت ہمیشہ اسے اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، اور یہی رپلائی کیا ہے آدم علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، میرا سب سے بڑا نقصان، خسارہ تو یہ ہو گیا ہے جی کہ میں اپنی پرسنالٹی ڈیمولش کر گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے اب، اور یہ ہے ان کے رپلائی۔ آج اگر ہم بھی شخصیت سے محروم ہیں جی، تو یقین کر لیجئے کہ ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 155 کے اندر، کہ جس میں بھوک ہے، جس میں خوف ہے، جس میں نقص الاموال ہے، جس میں ثمرات ہیں، جس میں انفس ہیں، یہ تمام تر چیزیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ میں آپ کو آزماؤں گا، اور یہ نہ بتائے کہ کیسے آزماؤں گا۔ ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیں کیسے کیسے آزمائے گا، یہ 5 چیزیں کہاں پر ایکٹیویٹ ہوں گی۔ آج ہم نے کوشش کر کے، یقیناً ہم سے پہلے لوگوں نے بھی اس پر کام کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ خوبصورت طریقے سے اس کتاب کریم سے اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالیں گے۔ انشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانیں گے، اور آج بھی ہم سے زیادہ بہتر جاننے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ بس ہماری درخواست یہ ہے جی کہ دیکھیے، یہ عذاب کا ذکر جب آتا ہے آپ کے سامنے، تو خدا کی طرف تو ہم نے دیکھنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، لیکن اگر ایک نگاہ اپنے گریبان میں ڈال لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ کہیں یہ کفران نعمت تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یتیموں اور مساکین کا حق کھا کر بیٹھ گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیمولش کر لیا ہے۔ اگر یہ تمام تر وجوہات ہمیں مل جاتی ہیں، تو اگر ان کو ہم ٹیکل کر لیں، تو آپ یقین کیجئے نہ کہ وہ صرف عذاب رک جائے گا، بلکہ وہ جہاں عذاب رکتا جائے
وہاں رحمت اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. رحمت کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا. رحمہ کا مادہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہی اس تحفظ کو ہیں کہ جو ڈسکنیکٹ نہ ہو. رحیم رحمہ کے مادے پر وہ تحفظ کہ جو ڈسکنیکٹ نہ ہو، رحمہ اس کو کہا جاتا ہے. اور عذاب کرتا یہ ہے کہ اس رحمت کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. اور یہ ہوتا تب ہے کہ جس میں انسانی عمل کی مداخلت ہوتی ہے. تو یہ خدا پر الزام لگانا، اب میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب فلاں عذاب آیا ہے تو یہ خدا نے اپنی من مرضی کے مطابق بھیج دیا ہے، یا یہ تمام تر چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں وہ ہمیں آزماتا ہے. تو وہ ہمیں آزماتا کیوں ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سا سکیل ہے، وہ کون سی کوڈنگ ہے کہ جس پر جا کر وہ تمام تر چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں؟ وہ تمام تر چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جی. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ زبیر صاحب، ماشاءاللہ آج کا لیسن آپ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں ایکسپلین کر کے بتایا، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اور اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم بالکل اگنور کر جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار ہم اسی چیز کے اندر پھر سے پھنستے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دوبارہ وہ کام نہیں کرنے کہ اس قسم کی چیز ہمارے اوپر دوبارہ سے آمد ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتری بھیجتے ہیں اس کے بعد، تو ہمیں جو غور و فکر کر کے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے جو بھی ہم نے جس چیز کے ذریعے جس چیز کے تھرو ہم گزرے ہوتے ہیں، اسی کو ریفلیکٹ کر کے سوچ کے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا سبق تھا اس کے اندر، کہ ہمیں کس طرح سے اس سے بچاؤ کرنا تھا اپنا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو لنک کیا ہے کہ کن کن چیزوں سے ہماری ایک ٹرائل، ہمارا ٹیسٹ، ہمارا جو امتحان آتا ہے وہ ان وجوہات کی بنا پہ آتا ہے. تو فوراً ہمیں جائزہ لینا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے ہماری زندگی کے اندر، جس طرح نقص من الاموال ہے، ثمرات ہے، یا نفوس ہے، یا پھر ہمیں خوف اور جو کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر وہ کن وجوہات کی بیسس ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی ان وجوہات کے اوپر اپنی زندگی میں نظر ڈال سکتے ہیں کہ کہیں ایسا ہم یہ کام تو نہیں کر رہے. اور جس طرح آپ نے آگے رحمت کے لیے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے رحمت کی طرف جانا، اللہ سے رجوع کرنا اور دیکھنا کہ ہمیں کس طرح سے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کا افیکٹ جو پریشانی آ رہی ہے. تو تبھی ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہم خود اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں، سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ، اور اپنی جو ہم نے عمل اور نتائج کا جو لنک بنا کے کرنا ہے، تو تبھی یہ انفارمڈ ڈیسیشن میکنگ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس طرح سے قرآن سے اپنے سولوشنز نکالیں اور سمجھیں کہ یہ لنک کس طرح سے ہے. بہت شکریہ. آج بہت کا شکریہ آپ سیشن کا. جی اینڈ جزاک کرتے ہیں. اللہ. جی اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.